अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हाल ही में खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से मुतालबात थे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो थे, लेकिन हाल ही में जो खान साहब की बहन की उनके साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू सामने आई और एक एक्स पर जो पोस्ट सामने आई उस पर सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से भी उस पर रद्द-ए-अमल सामने आया और आज DGISPR ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल भी सामने रखा। इसी के साथ साथ जो आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें DGISPR साहब ने इमरान खान साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा यकीनन इमरान खान साहब की तरफ ही था और उन्होंने इमरान खान को सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो करार दिया है और कहा है कि जो मुसल्लह अफवाज पर मज़ीद हमले हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो खान साहब ने किया है वो माजी में किसी सियासतदान ने नहीं कहा और इस मामले पर इस तरह के बयानात माजी में उनके नहीं रहे जितना क्लियर वो इस मामले पर अभी हैं। साथ ही उनसे जब PTI के ऊपर पाबंदी के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये काम हुकूमत का है और हुकूमत से ही पूछा जाए। गवर्नर रूल के हवाले से भी उनसे बात हुई और जो सवाल हुआ उस पर भी उन्होंने कहा कि इससे फ़ौज का कोई लेना देना नहीं, ये फ़ैसला भी हुकूमत ने करना है। अब हमने देखा कि हाल ही में स्पीकर साहब भी PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे, मुलाकात भी हो गई और मुलाकात के बाद का जो माहौल बना है उसमें कल हमने देखा कि अता तारड़ साहब और आदम नज़ीर तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह तौर पर कहा कि अब आज के बाद खान साहब की बहनों की मुलाकात भी नहीं होने देंगे। अब मामलात किस तरफ जाएंगे, जो PTI पर पाबंदी की बात हो रही है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ हैं और डॉक्टर अमजद अली खान साहब ने भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। अमजद साहब आपका, अली गौहर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपसे सर शुरू करेंगे। अमजद साहब, हमने देखा कि आपके मुतालबात थे, मुलाकात हो गई, अब उसका शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है, जो सवालात उठ रहे हैं, आप समझते हैं कि अब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं और मामलात काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि DGISPR साहब को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने एक इलेक्टेड CM के मुतालिक की थी वहाँ पे पेशावर में जी होता। रही उनकी सियासी बातों के जवाब की तो वो सलमान अकरम राजा साहब और हमारी जितनी टॉप लीडरशिप है वो इंशाल्लाह आज ही उनको जवाब भी देंगे सियासी अपने। और हमारी सोच ये है कि कंस्ट्रेंड और तरीके से लॉजिकल अगर जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी पाबंदी की जो उन्होंने बात की PTI पे, पहले भी बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी थी जिन पे पाबंदियाँ लगा चुके हैं, पहले भी लोग को ये गद्दार करार चुके हैं। इवन हमारे फातिमा जिन्ना साहिबा को एक 1960s में उन्होंने गद्दार करार दिया था, वो गद्दार करार पाई थी। तो असल में मसला ये गद्दार जितनी भी बड़े लीडर्स हम आज मानते हैं वो सारे पाकिस्तान की तारीख़ में किसी न किसी लम्हे पे वो सारे गद्दार ठहराए गए, लेकिन आज सारे लोग वो लीडर्स मानते हैं। लेकिन तो मेरे ख्याल में ये लीडर्स गद्दार पाबंदी वाली बात है, ये गवर्नर राज ये पहले भी लगा चुके हैं, पंजाब में भी लगा चुके हैं, सिंध में भी गवर्नर लग चुका है, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। और नहीं, लेकिन ये वाली जो गद्दार की आप बात करें, ये DGISPR से सवाल भी हुआ था। उन्होंने कहा कि जो माजी में जो अब हो रहा है वो माजी में कभी नहीं हुआ। देखिए, मेरे ख्याल में माजी में मैं इसकी फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने अब एक किताब लिखी है और स्पेसिफिकली उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल, एक मिसाल उन्होंने दी है ये ऑंग सान सू ची की, कि वो अपीज़ कर रही थी इस अपने उस इदारे को, ठीक है, लेकिन अपीज़मेंट की जो पॉलिसी है, जितने आप अपीज़ करते हो उतने ये लोग पॉलिटिकल स्पेस को नैरो करते जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। एग्जैक्टली यही हुआ था वहाँ पे म्यांमार में। देखिए, यहाँ पे असल में अगर आप देखें 1947 से लेकर आज तक 40 साल उन्होंने डायरेक्ट हुकूमत की जी, और बाकी उनकी इनडायरेक्ट या हाइब्रिड सिस्टम के तौर ये निज़ाम चला रहे हैं। लेकिन गालियाँ जो खाते हैं वो सियासतदानों के उसमें आते हैं। गौहर बलोच साहब का भी कमेंट लेंगे इस पर। बलोच साहब, ये जो आज अब बात हुई, ये अगर हम बात करें तो वो तो हुकूमत की तरफ ही कह रहे हैं कि ये फैसला हुकूमत का होगा कि PTI पर पाबंदी लगती है या गवर्नर रूल नाफिज होता है या नहीं। आप समझते हैं कि पहले भी तारड़ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें दहशतगर्द जमात जो है वो करार दिया गया था PTI को, और आप लोगों ने कहा था कि पाबंदी लगेगी। आप समझते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल उस तरफ जा सकती है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پریس کانفرنس ساری ڈیٹیل میں تو نہیں سنی، لیکن کچھ چیزیں میں نے سنی ہیں۔ بنیادی طور پر تو جو ابھی بات ہو رہی تھی اس کے بالکل برعکس انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے جو ان کا موقف تھا اس کا لب لباب یہ تھا کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنی سیاست کریں، لیکن سیاست کے اندر جو ہے وہ اداروں کو نہ گھسیٹیں اور اداروں کو ٹارگٹ نہ کریں، فزیکلی بھی ٹارگٹ نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مطلب ہے کہ جس طرح اپنے بیانات کے ذریعے بھی اور اپنے بیانیے کے ذریعے بھی اداروں سے جو ہے وہ اپنا فاصلہ رکھیں۔ سیاست جو اگر کرنی ہے تو وہ سیاستدان ظاہر ہے آپس میں کریں گے سیاست، لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس سیاست کے اندر ہم اداروں کے اوپر الزام تراشی کریں گے، اداروں کے اوپر گالم گلوچ کریں گے، اداروں کے خلاف ٹویٹس کریں گے، اداروں میں جانے والے لوگوں کو کہیں گے کہ یہ ہماری پارٹی کے غدار ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں کافی زیادہ۔ اور خاص طور پر آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے اشارتاً نام نہیں لیا، انہوں نے بڑا کلیئر میسج دیا اور نام لے کے ہی تقریباً دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے بانی پی ٹی آئی جو لوگ این ڈی یو میں میٹنگ میں گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ میری پارٹی کے میر جعفر اور صادق ہیں اور غدار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فوج جو ہماری سرحدوں پر قربانیاں دے رہی ہے، جو مطلب ہے کہ وہ شہادتیں دے رہی ہے، جس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، جو ہمارے امن کا، جو ہمارے تحفظ کی ضمانت ہے، آپ اس پوری فوج کو غدار کہہ رہے ہیں۔ آپ کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کے لوگ ادھر گئے غدار ہیں، اس کا ٹھیک ہے، مطلب لیکن بلوچ صاحب یہاں پر ایک اور سوال بھی ہوا تھا، ایون خود ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی سوال ہوا، اور جب انہوں نے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا تو اس حوالے سے ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ ماضی میں فاطمہ صاحبہ، بے نظیر صاحبہ اور اسی کے ساتھ ساتھ مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ غدار قرار دیا گیا ہے، تو یہ سوال اور اس پہ ان کا رد عمل بھی تھا کہ جو اب ہو رہا ہے یا جو خان صاحب نے کیا یہ ماضی میں کسی سیاستدان نے نہیں کیا، لیکن آپ نہیں سمجھتے سر کہ ماضی میں تو میاں صاحب کے اوپر بھی اس طرح کے الزامات لگتے تھے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں نا، بڑی ایک کلیئر بات ہے کہ ماضی میں کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے کوئی بھی وہ فوج کے اداروں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئی۔ ہاں آپ فوج کے کوئی سیاست میں ان کا کردار ہے، اس کو آپ کرٹیسائز ضرور کر سکتے ہیں، اس کی آپ نشاندہی ضرور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرفیرنس فلاں شخص کی جانب سے ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص یہ کر رہا ہے، لیکن اس کا مجھے یہ بتائیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے وہ پھانسی چڑھے، نواز شریف صاحب کی 4 بار حکومت گرائی گئی، اور اس کے بعد ان کو وہ جیلوں میں گئے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کو جلا وطن تک کیا گیا، ان کو سیاست سے دور رکھا گیا، لیکن اگر انہوں نے گجرانوالہ کے جلسہ میں آگے میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر انہوں نے گجرانوالہ کے جلسہ میں آ کر بات کی تو صرف یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے فلاں شخص نے یہ کچھ کیا اور یہ مناسب نہیں تھا، لیکن آپ اس کا کمپیریزن اگر بانی پی ٹی آئی سے کریں جس نے کہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا، جس نے کور کمانڈر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس نے کے پی کے کا ریڈیو اسٹیشن جو تھا وہ جہاں سے پاکستان بننے کا اعلان ہوا تھا اس کو آگ لگا دی، چاگی کا جو سمبل بنا ہوا تھا اس کو آگ لگا دی، جس نے ایم عالم کے جہاد جو 1965 کی جنگ میں جنہوں نے ان کے یہ الفاظ تھے کہ جنہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کیے آپ نے ان کو جلا دیا، تو پھر آپ مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کیا مطلب ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ جو تنقید اب آپ لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ لوگ خیبر پختونخوا کے اندر جو امن امان سے متعلق صورتحال ہے، جو وہاں پر ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں، ان کی بھی آپ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، تعاون نہیں کر رہے، آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا طلال چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ ماضی میں ایم کیو ایم بھی بانی سے لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے، تو کیا مائنس عمران خان ممکن ہے؟
اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو 9 مئی کے حوالے سے جو بات کی، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل ہو، جی، فیئر انویسٹیگیشن ہو. وہ بے شک آپ GHQ میں اس طرح ہو سکتا ہے، مطلب میں خود جب کینٹ داخل ہوتا وہ بینگ MN ہے، اور اس سے پہلے بھی 9 مئی سے پہلے بھی تو 1000 مرتبہ وہ مجھے چیک کرواتے ہیں وہاں پہ، چیک پوسٹس پہ. تو اس طرح کبھی ہوا ہے کہ GHQ پہ جنرل ہیڈ کوارٹر پہ کوئی بندہ جا کے وہاں پہ حملہ کرے اور وہ صحیح سلامت بچے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں. یہ کویسچنز ہماری بھی ہے کہ وہ ہم نے جنہوں نے بھی کیے، آپ فیئر انویسٹیگیشن کرا کے لوگوں کو مورد الزام ٹھہرا کے ان کو قرار واقعی سزا دے، لیکن سب سے پہلے فیئر انویسٹیگیشن تو ہو. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آج حملہ ہوا اور صبح آپ نے ٹیگ لگا دیا کہ بھئی ان لوگوں نے وہاں پہ حملے کیے، یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں. لیکن سر اب آپ ابھی فیئر ٹرائل از بنیادی حق ان کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، وہ ہر کسی کو وہ حق ملنا چاہیے. سیکنڈ ویری امپورٹنٹ، دیکھیں اگر آپ ایک ادارے کی بات کریں تو ہم آئین کے تحت زندگی گزارتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 245 میں یہ صاف ہی لکھا ہوا ہے کہ اس ادارے کے 2 کام ہیں، یا ہمیں بارڈرز پہ پروٹیکٹ کرے، اور یا آ کے اگر سویلین گورنمنٹ کو کرائسس میں ضرورت ہو تو وہ سویلین گورنمنٹ کے پرمیشن سے آئیں گے یہاں پہ اس کرائسس کو ٹیکل کرنے کے لیے. ان 1973 کانسٹیٹیوشن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرے تو اس کے لیے آرٹیکل 6 کے تحت سزا ہونی چاہیے. مجھے ایک عامر دکھائے 1973 سے لے کے آج تک جو ان کو سزا ہوئی ہو. مشرف کو سزا ہوئی تھی لیکن وہ وقار سیٹھ صاحب مر گئے اور مشرف صاحب پھر زندہ رہے. ویری امپورٹنٹ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف از ایکویولنٹ ٹو عمران خان. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ایک ہی سکے کے 2 رخ ہے. یہ بالکل نہیں ہو سکتا. MQM نے وہ کیا، انہوں نے لا تعلقی کا وہ کیا، اظہار کیا، تو کیا بنا MQM کا؟ آج تک وہ در بدر ٹھوکرے کھاتے رہے، آج تک وہ سیاسی یتیم بنے پھرتے رہے. آج تک وہ فارم 47 پہ صرف آ سکتے ہیں لیکن فارم 45 پہ نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے بلوچ صاحب، اب یہ جتنا ماحول بنا ہے، آپ کو آنے والے دنوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ لوگوں نے تو واضح کر دیا ہے کہ اب خان صاحب کی بہنوں کی بھی ملاقات ان سے نہیں ہوگی، تو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور گورنر رول بھی دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل میں نے جس طرح سے کہ پہلے عرض کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو اس پوائنٹ کی طرف نہیں آئیں گے. جس طرح سے انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے 9 مئی کے واقعات کر کے، اور اس پہ بھی آپ ذرا سن لیں، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو پہلے اس کا تفتیش کریں اور انکوائری کریں، اور تو یہ بھی انکوائریاں بھی ہو گئیں، کیس بھی چلے، بلکہ کیسوں کے لیٹ فیصلے ہوئے. جن لوگوں نے یہ ایڈونچر کیا ان کی تو دنوں میں ہیئرنگ ہونی چاہیے تھی، اور سٹے آرڈر کے پیچھے چھپے رہے سپریم کورٹ میں. پھر وہاں سے ججوں کے ذریعے سہولت کاری ہوتی رہی. پھر اس کے بعد اب جا کر ان کے کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئیں، بلکہ کچھ لوگوں کی سزائیں پھر بعد میں انہوں نے ریٹرن مانا، ان کو معاف بھی کر دیا بعد میں کچھ لوگوں کو. جس طرح سے کچھ نوجوانوں بیچارے بچوں کو یہ پھنسا کے لے گئے. اپنے بچوں کو تو نہیں بھیجتے، دوسرے کے بچوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج پر حملہ کر دے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر دیں، سرگوت اور میاں والی کی تنصیبات کو جلا دیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کے بچے ہیں نا جن کے اوپر دہشت گردی کے بیچاروں پر مقدمات ہیں. اب تو خیر کافی لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے اور وہ محتاط ہو گئے ہیں. لیکن اس کے بعد بتائیں، یہ کہتے ہیں ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ. بھئی آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ 2-3 بار تو وفاق کے اوپر حملہ آور ہو چکی ہے. یہ کون سا احتجاج کا طریقہ ہے؟ پوری دنیا میں جمہوریت ہے، آپ جا کر دیکھ لیں، مختلف ممالک میں مختلف صوبے ہیں اور مختلف پارٹیز کی حکومت ہے. کیا وہ اپنے سارے سرکاری وسائل لے کر 1122 کی گاڑیاں لے کر، گلیلے لے کر، کیل والی لاٹھیاں لے کر وفاق کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں؟ اب مطلب ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں. اچھا بلوچ صاحب مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ 1990 میں حملہ کس نے کیا تھا؟ نہیں ایک منٹ، آپ بات ٹوکے نہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ 1990 میں مسلم لیگ یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ جی بلوچ صاحب آپ پوری کریں بات. آپ اپنی باری پہ بات کریں نا، آپ اپنی باری پہ کریں بات. میرا موقف پہلے لے لینا، پھر یہ اپنی باری پہ بات کریں. دیکھیں بات یہ ہے، ٹھیک ہے سر، کہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا دھرا ہے، آپ ان کو پولیٹیکل پارٹی کہنا ہی غلط ہے. یہ وہ جتھے ہیں جو پرتشدد جتھے ہیں، جو پاکستان کے اوپر بار بار حملہ آور ہو رہے ہیں. آپ ان کا کسی پولیٹیکل اس میں کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ یہ لبادہ سیاست کا اوڑے اور ملک میں دہشت گردی پھیلائیں، ملک میں انتشار پھیلائیں. آپ کا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا.
تو ظاہر ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بلو صاحب، اچھا جیل میں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلو صاحب، میں ایک آخری کروں گا کہ یہ برسر ٹھیک ہے اقتدار اچھا ہو امجد تو صاحب، اب جمہوریت ہے، یہ جو یہ ٹویٹ کی برسر کا ذکر اقتدار ہو رہا نہ ہے، ہو پابندی تو بھی پھر آئین بھی ٹوٹ حکومت کے گیا ہے، مطابق پھر لگ گئی قانون ہے، بھی ٹوٹ گیا ہے۔ کیا یہ جو ٹویٹ ہوا ہے اس پر معافی مانگی جا سکتی ہے تاکہ معاملات آگے بڑھیں، جیسے اسپیکر صاحب آپ کو مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہیں؟ دیکھیں معافی اگر آپ دیکھیں وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے اور پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے، جس طرح وہ چاہے ابھی وہ بیٹھ کے وہ فیصلہ کریں گے، اس کے مطابق پھر وہ پارٹی چلے گی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں یہی ہے کہ یہ الزامات لگاتے ہیں کہ گالم گلوچ کی سیاست اور ساتھ میں مطلب اداروں پہ حملوں کی سیاست۔ گالم گلوچ کی سیاست کس نے شروع کی؟ 1990 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو کے خلاف انہوں نے کس طرح ویشیس اور کس طرح مطلب پوائزنس کیمپینز چلائے، جس طرح القابات انہوں نے دیے بے نظیر بھٹو کو اس وقت، اگر آج وہ مریم نواز کے کو وہ القابات کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی دیتے تو پتہ نہیں یہ آسمان سر پہ اٹھاتے۔ دوسری بات ویری امپورٹنٹ، سپریم کورٹ پہ حملہ ہم نے تو نہیں کیا تھا 1990 کی دہائی میں، وہ مسلم لیگ نون والے آ کے انہوں نے حملہ کیا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، مطلب جس طریقے سے یہ لوگ احتجاج کرتے تھے وہاں پہ اسمبلی کے فلور پہ، اور جس طریقے سے وہاں پہ مطلب اٹھ کے اور جو گالیاں وہاں پہ یہ دیتے تھے، تو ان کا وہ احتجاج تھی کہ آپ ریکارڈ چیک کرا سکتے ہیں، یہ 2002 کا آپ چیک کر لیں، آپ اس سے پہلے چیک کر لیں۔ ابھی پولیٹیکل پارٹی ان کا یہ شوق کبھی پورا نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا 8 فروری سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے کم بیک کر گئی 8 فروری میں، ان کو فارم 47 کا سہارا لینا پڑا۔ اگر فارم 47 کا سہارا یہ نہ لیتے تو 180 سیٹس پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی، آج ہماری یہاں پہ حکومت میجورٹی کے ساتھ ہماری حکومت چلیں بنتی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے امجد صاحب، ایک بس آخری سوال ہوگا بلو صاحب آپ سے کہ آپ جس جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جتھے ہیں، سیاسی جماعت نہیں کہنا چاہیے سر، لیکن وہی جماعت پارلیمنٹ کے اندر موجود بھی ہے اور آپ ہی کے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ان کو بار بار مذاکرات کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کی فراخ دلی ہے، اور مذاکرات کے لیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے آج سے 1 سال پہلے الیکٹرانک میڈیا پر آ کر میڈیا ٹاکس کی تھی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے تو اپنے دروازے کھولے تھے، ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھایا تھا، لیکن یہ وہاں پر ایک ہی ایجنڈا لے کر آئے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، وہ ان کا ایجنڈا تھا۔ وہ تو خیر عدالتوں کا کام ہے ان کو رہا کرنا، ہم نے تو مشورہ نہیں دیا تھا کہ آپ جا کر دہشت گردی کریں، آپ 9 مئی کے واقعات کریں، آپ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کریں، آپ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کریں۔ یہ نون لیگ نے تو مشورہ نہیں دیا تھا یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے، یہ تو ان کا اپنا فیل ہے نا، تو اس کا میوزک بھی انہوں نے خود فیس کرنا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے بلو صاحب، آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت کا۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ کائرہ صاحب بہت شکریہ سر وقت کا۔ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو خان صاحب کی بہن نے ان سے ملاقات کی اڈیالہ میں، اور اس کے بعد ایک جو سوشل میڈیا پر پوسٹ آئی اس کا شدید رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا ہے خان صاحب کو۔ اب ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ ماضی میں بھی فاطمہ جناح صاحبہ سے لے کر محترمہ شہید سے لے کر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب کو بھی غدار قرار دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو اب ہو رہا ہے ماضی میں کسی سیاستدان نے اس طرح نہیں کیا۔ یہ جو سیاستدانوں کے اوپر سر غداری کے الزامات ہیں یا جو بیانات ہیں، آپ بطور سینئر پولیٹیشین کیا کومنٹ کریں گے؟ پہلی تو گزارش یہ ہے جی کہ میں آج محروم رہا، میں نے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نہیں سنی، میں لاہور میں تھا اپنے کام سے جی، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بڑے تلخ تھے، اور بھی کسی دوست نے مجھے فون پہ بتایا، یہ بات تو درست ہے کہ کافی عرصے سے ہمارے ملک کے اندر جو گفتگو، جو پبلک لینگویج ہے، جو عوام کے ساتھ انٹریکٹیو زبان ہے، جب وہ حکمران کی یا لیڈر کی یا مختلف سیاسی لیڈروں کی زبان اس طرح ہو جائے گی، اس کا لہجہ یہ ہو جائے گا کہ اس میں گالی گلوچ مروج ہو جائے، تو پھر اس کے اثرات نیچے تک معاشرے کے اندر اٹ لارج جاتے ہیں،
وہ پھر روکے نہیں جا سکتے. صحیح. یہ خان صاحب کے علاوہ باقی جماعتوں میں بھی ہے, ہماری جماعتوں میں بھی یہ بات ہوتی رہی, ہمارے لیڈران سے بھی اس طرح کی گفتگو ہو جاتی تھی. لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے, فارمل میڈیا ہے, اس کی بدولت اور خان صاحب کے اپنے رویے کی بدولت, ان کے دور حکمرانی میں یہ اپنے بدرجہ اتم یہ استعمال کیا گیا اس کو, اور اس سے بنیادی طور پہ آپ سماج کے اندر یا معاشرے کے اندر ایک پوری تفریق ڈال دیتے ہیں, ایک لائن ڈرا کر دیتے ہیں. آپ سے محبت کرنے والے, آپ سے نفرت کرنے والے, اور جن کے دلوں میں آپ نفرت بھر دیتے ہیں وہ آپ سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہیں سے اس کلٹ کی بنیاد پڑتی ہے, جس کو کلٹ کہتے ہیں اس سیکشن کی. اسی کو ایک فلسفی کے طور پہ, ایک تھیم کے طور پہ, ایک فگر کے طور پہ استعمال کیا ہے, اور اب اس کے شاخسانے ہمیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. خان صاحب اپنی پہلی بھی ٹویٹس میں ایسا کچھ کرتے رہے, اب اس ٹویٹ کے اندر بھی جو ان کی زبان تھی, وہ اگر کسی کو گالی دیں گے تو لوگ خاموش تو نہیں رہیں گے, لیکن اداروں کو بہرحال اپنا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن تحمل کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ایون دین میں اگر سمجھتا ہوں کہ میرے مخالف نے غلط کام کیا ہے تو غلطی دوسری غلطی کا جواب نہیں ہوتی. اس سے دے سکتے ہیں, دینے کو تو جواب ہو گیا, لیکن اس سے کوئی بہتری آنے کے امکانات نہیں ہیں. اس غلطی کی نشاندہی اور اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں کیونکہ وہ سن نہیں سکا اس لیے مجھے زیادہ اس کی تفصیل کا علم نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی وہ بھی انتہائی نامناسب تھا, اور اس کے جواب میں اگر اس کو ایکسپلین کر کے اس کو اس طریقے سے رسپونڈ نہ کیا, رسپونڈ تو کیا جاتا لیکن اس طرح نہ کیا جاتا تو شاید بہتر ہوتا. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن قاہرہ صاحب مروج ہو گیا ہے, اور اگر یہ عمل جاری رہتا ہے تو یہ سماج کے لیے, اداروں کے لیے, ملک کے لیے, سیاست کے لیے کوئی بہتری کی نوید نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن قاہرہ صاحب آج یہ بھی ان سے سوال ہوا تھا کہ گورنر رول جو ہے وہ کوئی نافذ کرنے جا رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے اوپر کوئی پابندی بھی لگ سکتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے جو ہے وہ حکومت کرے گی. پھر طلال چودھری صاحب کا بیان آ رہا تھا کہ ہم اس پر سوچیں گے. اب بطور اتحادی جماعت یا بطور سینئر پولیٹیشین قاہرہ صاحب, آپ اگر صورتحال اس طرف جاتی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگے یا گورنر رول, تو سر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی, حمایت کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے, گورنر رول تو ایک آئینی طریقہ ہے, آئین کے اندر اس کا ایک پروویژن ہے, اور وہ کسی بہت غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آئین کے فریمرز نے اس پہ رکھا ہے. اب اگر کوئی فیصلہ حکومت وقت کرتی ہے تو اس وقت وہ ہم سے مشورہ کریں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے, کیونکہ یہ جو انتہائی مطلب ناگوار کہہ لیجئے, ناخوشگوار کہہ لیجئے ایک شک ہے جو کسی انتہائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رکھی گئی ہے, اس کو استعمال کرنے کے لیے بہت ساری شرائط ہیں. گورنمنٹ بتائے گی کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم ایسا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, پھر اس پہ کوئی رائے دی جا سکتی ہے. ابھی تو ایک کسی نے سوال کیا پروگرام میں, انہوں نے کہا ہم سوچیں گے, تو یہ سوال کے جواب میں سوچیں گے کا جو ہوتا ہے نا, یہ ایک مفروضہ ہوتا ہے. ہاں, اگر حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ آتی, کوئی پریس کانفرنس, کوئی پریس ریلیز, تو پھر اور بات ہوتی, اور پھر گورنمنٹ اس کے ساتھ وضاحت کرتی کہ ہم کیوں ایسا سوچ رہے ہیں. جب وہ کیوں والا معاملہ حل ہوگا پھر یہ جواب طلب ہوگا. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر, آپ نے دیکھا کہ یہ جس پوسٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اس کے بعد کل تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب آج کے بعد خان صاحب کی بہن کی ملاقات بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگی, اور ماضی میں انہوں نے کہا, ماضی قریب میں انہوں نے کہا کہ جو جیل سپریڈنٹ ہے یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ملاقات کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. سر, آپ لوگ خود جیلوں میں رہے ہیں, صحبتیں آپ نے برداشت کی ہیں, یہ جو اس وقت ملاقاتوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں یا ان کی بہنوں کے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہیں, یا حکومت کا موقف آپ درست سمجھتے ہیں کہ سارے اختیارات جیل سپریڈنٹ کے پاس ہیں؟ میں تو بہت دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں جی کہ خان صاحب کیونکہ کنوکٹڈ ہیں, وہ درست ہیں, صحیح ہیں, غلط ہیں, یہ میری بحث نہیں ہے, لیکن اس وقت وہ بہرحال کنوکٹڈ ہیں,
اور جو قیدی ہوتا ہے، کنوکٹڈ ہوتا ہے، اس کے رائٹس محدود ہوتے ہیں. محدود اس سنس میں کہ وہ اپنے وکلاء سے مل سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں عزیز و اقربا سے مل سکتا ہے. اس کے قانون میں ڈیفائنڈ شیپ ہے. اور خان صاحب اب پی ٹی آئی کے آفیشلی ہیڈ نہیں ہے، اس کے عہدیدار نہیں ہیں. اس کے عہدیدار بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، باقی لوگ ہیں. سو خان صاحب کو ان کی جماعت کے لوگ اگر ملنا چاہیں تو یہ ان کا رائٹ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل رائٹ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ممبر ہیں ہی نہیں، اچھا عہدیدار ہیں ہی نہیں. لہذا ہم جو ملتے رہے، اگر آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ تلخی نہ ہو، گالی گلوچ پہ نہ پہنچے ہوں، آپ نے بھی انتہائیں کراس نہ کی ہوں، تو قانون کا استعمال نرمی سے ہو جاتا ہے. اور اگر آپ انتہاؤں کو چھو چکے ہوں اور آندہ چھونے جا رہے ہوں تو پھر اس کے اندر قانون میں سختی اور تلخی آ جاتی ہے. ایسی ہی صورتحال آج کل ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر آپ کو یاد ہوگا قاہرہ صاحب کے ماضی میں جب خان صاحب اہم اپوائنٹمنٹس کرتے تھے یا فیصلے کرتے تھے تو اس وقت ان کے اوپر ایک تنقید ہوتی تھی کہ ان کا پلان جو ہے وہ 2030 تک کا ہے، 2032 تک کا ہے. اب جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، موجودہ حکومت کے جو سیاسی مخالفین ہیں سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کا پلان جو ہے وہ لمبا ہے. تو آپ واقعی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا پلان لمبا ہے، چیلنجز یا آپ کوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، حکومت کی تو ٹرم جو ہے وہ اسمبلی تک میکسیمم ہو سکتی ہے نا. حکومت کا تو باقی تعیناتیوں سے تعلق نہیں. حکومت تو اسمبلی کی مدت تک چل سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، اور اپنی مدت ختم ہونے پہ نیا انتخاب ہو جائے گا. نئے انتخاب میں جو جماعت حکمران ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو راضی رکھے، وہ انتخاب میں جائے، انتخاب میں لوگوں سے ووٹ مانگے اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ، اپنے نیریٹو کی بنیاد پہ ووٹ لے، پھر حکومت بنا لے. تو اس کا تو تعلق اس سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق تو الیکشن سے ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب ایک آخری سر سوال ہوگا کہ اب جہاں پر حکومت ایک طرح دعوے کر رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے یا غربت کے حوالے سے جو حکومت کے دعوے ہیں، پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کبھی ورلڈ بینک، کبھی آئی ایم ایف، کبھی لیبر سروے کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. پھر خود پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، آپ لوگوں نے 1 ماہ کی مہلت دی تھی مسلم لیگ نون کو جو کہ ختم ہو چکی ہے. آگے سر کیا اسٹریٹجی ہے؟ تحفظات دور ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کے یا ابھی برقرار ہیں؟ کچھ دور ہوئے ہیں، کچھ پہ بات چیت جاری ہے. تحفظات کے حوالے سے تو جہاں تک تعلق اکانومی کی بہتری کا ہے یا آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک کی رپورٹس ہیں، تو رپورٹس اکانومی کی بحالی کی اور بہتری کی بھی ہیں. کیونکہ اگر آئی ایم ایف آپ کے ساتھ پچھلے پروگرام پہ سیٹسفیکشن کا اظہار کرتا ہے تو اگلے پروگرام آپ سے نیگوشیٹ کرتا ہے. وہ آپ کے معاشی اشاریوں پہ یا معاشی اہداف پہ ایک طرح کی تسلی کرتا ہے کہ ہاں اب ہمارا پچھلا سیکیور ہو گیا، اب ہم اگلا فردر قرضہ دینے کو تیار ہیں. تو یہ تو اس بات کا اظہار ہوتا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اوپنلی اظہار بھی کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اب بہتر ہو رہی ہے. اب رہی بات کہ انہوں نے پاکستان میں کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے، مہنگائی کی ہے، بے روزگاری کی ہے، کرپشن کی ہے. تو یہ ساری باتیں درست ہے. یہ آئی ایم ایف نہ بھی کہے تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور کوئی دوسری رائے نہیں اس پہ کہ آپ نے مہنگائی کا خاتمہ کر کے ہی لوگوں کو ریلیف دینا ہے، آپ نے بے روزگاری کا خاتمہ کر کے ہی اس ملک کے اندر ارتعاش کو ختم کرنا ہے، لوگوں کی بے چینی ختم کرنی ہے، اور آپ نے کرپشن کا خاتمہ کر کے ہی گورننس کو امپروو کرنا ہے. یہ گریجول ہونے والے کام ہیں، یہ کسی 1 مہینے 2 مہینے 1 سال میں تو نہیں ہو جائیں گے. اب اس کی طرف سمت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے. اور یہ بھی ہماری انفارچونیٹ عادت ہو گئی ہے کہ جب تک ہمیں اس طرح کے ادارے مجبور نہیں کرتے، ہم اپنے تئیں ریفارم ذرا کم کرتے ہیں. اور اگر کسی وقت ایسا وقت آتا ہے کہ عالمی ادارے ہمیں کہتے ہیں، مثلاً ٹیکسیشن میں، باقی چیزوں میں، سبسڈیاں ختم کرنے میں، اپنے طور پہ ختم کریں تو پاکستان کا میڈیا بھی، پاکستان کے مختلف جو معاشی فورمز ہیں، ایسوسی ایشنیں ہیں، ادارے ہیں، اور پاکستان کے عوام، وہ اس پہ اپنا ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. حکومت کے پاس بھی ایک اچھا جواز ہوتا ہے کہ کیا کریں، اب تو عالمی ادارے ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، تاکہ اس دباؤ کو ایک طریقے سے ڈائیورٹ کیا جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ اس بہانے سے، بہانہ ہی کہہ لیجئے، اس بہانے سے کچھ بہتری کے امکان ہی ہوں گے انشاءاللہ. بہتر ہے.
چلیں قمر زمان قاہرہ صاحب بہت شکریہ سر، وقت نے کہا تھینک یو سو مچ۔ ناظرین قاہرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اب جو پی ٹی آئی کی ایک اہم اجلاس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ان کا رد عمل سامنے آتا ہے، اور طلال چودھری صاحب کا جو ہم نے ذکر کیا کہ اس پر غور ہو سکتا ہے، تو اس معاملے پر اب حکومت کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔